अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखते हैं कि आज इल्म दीन के फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक क्या हैं, यानी अहादीस की रोशनी में हम देखते हैं कि इल्म दीन की क्या फ़जीलत है। और इल्म दीन से मुराद वही दीन है जिस पे चल कर हम कुरान और सुन्नत पर अमल करके हम अपनी आखिरत को संवार सकते हैं और दुनिया को भी संवार सकते हैं। ये वही इल्म दीन है जिससे हम बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसकी फ़जीलत कितनी ज़्यादा है, कि इसको हासिल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ताकि हम बेहतरीन और एक अच्छे मुसलमान बन सकें। तो उसके लिए हम देख लेते हैं नंबर 1, जो आदमी इल्म की तलाश करने के लिए किसी रास्ते पर चले, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। सही मुस्लिम की यह हदीस मुबारक है। हदीस नंबर है 345। तो देखें, जो आदमी इल्म की तलाश करने के लिए किसी रास्ते पर चले, यानी इल्म हासिल करने के लिए जब इंसान घर से निकलता है और वो किसी मस्जिद में जाता है, किसी घर में जाता है, किसी इदारे में जाता है, जब ये सोच के कि मुझे इल्म दीन हासिल करना है, तो उसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लाह ताला हमारे नबी ने फरमाया कि उसके लिए जो आदमी इल्म की तलाश करने के लिए किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। ज़ाहिर बात है, जन्नत का रास्ता ख़ुद ही आसान हो जाता है जब हमें पता चल जाता है कि हमने कौन से ऐसे अमाल करने हैं जिसकी वजह से हमें जन्नत मिलेगी। जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हम ये इल्म हासिल नहीं करेंगे कि हमें जन्नत कैसे मिलेगी, जब तक वो हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक हम जन्नत वाले रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है और ये हासिल करना भी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि नंबर 2, जो कौम किताब अल्लाह की तिलावत के लिए अल्लाह ताला के घर में से किसी घर में जमा हो और एक दूसरे के साथ दर्स का तकरार करे तो उन पर नंबर 1 सकीना, इत्मीनान और सुकून नाजिल होता है। नंबर 2 रहमत इन्हें ढांप लेती है। नंबर 3 फ़रिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला इनका ज़िक्र फ़रिश्तों के सामने करते हैं। यह हदीस मुबारक सही मुस्लिम की है और हदीस नंबर है 345। तो इस हदीस मुबारक का जो वजाहत है वो थोड़ी सी मैं कर देती हूँ। वो ये है कि यानी मुख्तलिफ़ घरों में जब बैठ के लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और उसका जैसे इसमें तर्जुमा भी आ जाता है, तफसीर भी आ जाती है, तजवीद भी आ जाती है, और कुरान पाक से रिलेटेड जो भी इल्म हासिल करने के लिए एक जगह पे जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको जो इनामात मिलते हैं हदीस मुबारक की रोशनी में, नंबर 1 तो सकीना यानी इत्मीनान और सुकून इंसान को हासिल होता है। अगर हम इत्मीनान और सुकून चाहिए तो हमें ऐसी मजलिस, ऐसी जगह, ऐसे घर तलाश करने चाहिए जहाँ पे कुरान पाक पढ़ाया जा रहा हो या सिखाया जा रहा हो। दूसरे नंबर पे ऐसे लोगों को रहमत ढांप लेती है, यानी अल्लाह की रहमत इंसान को ढांप लेती है। नंबर 3 फ़रिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और नंबर 4 में जो इनाम मिलता है वो अल्लाह ताला इनका ज़िक्र फ़रिश्तों के सामने फरमाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने हमारा ज़िक्र फरमाएँ, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। हदीस नंबर 3 देख लेते हैं। जो शख्स इल्म की तलब में चले वो लौट आने तक अल्लाह ताला के रास्ते में है। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है और ये है हदीस नंबर 89। तो देखें, जो शख्स, इसकी थोड़ी सी वजाहत देख लेते हैं। जो शख्स इल्म की तलब में चले तो वो लौट आने तक अल्लाह के रास्ते में होते हैं, यानी जैसे जहाद फ़ी सबीलिल्लाह होता है, ठीक है, अल्लाह के रास्ते में निकलने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब होता है। और जो इंसान इल्म को तलब करने के लिए अपने घर से निकलता है और ये सोच के निकलता है कि मैं फ़लाँ जगह जाके इल्म हासिल करूँगी या करूँगा, तो उसको क्या होगा, वो अल्लाह के रास्ते में है, उसको उतना ही अजर सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 4, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। ये हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी की है और हदीस नंबर है 89। देखिए, इसकी हम थोड़ी सी वजाहत देख लेते हैं। अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है, यानी ये देखना चाहिए अगर हम दीन के रास्ते पे हैं, दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई का इरादा रखता है और हम इसीलिए कुरान और हदीस के काम कर रहे हैं और हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई चाहता है। हदीस नंबर 5 देख लेते हैं। जो शख्स इल्म हासिल करे वो इसके पिछले गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। ये हदीस मुबारक है जामे तिरमिज़ी की, हदीस नंबर है 89। अच्छा, जो शख्स इल्म हासिल करे वो इसके पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, यानी अब हम इल्म दीन हासिल करें तो पिछले गुनाहों से मुराद वो है जो सगीरा गुनाह होते हैं। कबीरा गुनाह में तो हदीस मुबारक का मफ़हूम है एक हदीस का कि वो तौबा से ही माफ़ होंगे, लिहाजा वो तौबा ही करनी है। लेकिन जो सगीरा गुनाह होते हैं, जो भूल चूक के हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो तमाम सगीरा गुनाह होते हैं और वो जो शख्स इल्म दीन हासिल करते हैं उसके अल्लाह ताला पिछले सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए ये खैर व बरकत की बात है।
نمبر 6 ہے، تمہارے پاس مشرق سے کچھ لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی جو علم دین حاصل کرنے آئیں ہمیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح معنوں میں دین سیکھ سکیں، تو یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ حدیث نمبر 7، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا یعنی دنیا میں خوش و خرم اور آخرت میں اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے حدیث پاک سنے اسے یاد رکھے یہاں تک کہ کسی اور کو یہ حدیث پاک پہنچا دے۔ بعض اوقات سننے والا مبلغ سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 90 ہے یہ۔ اچھا، اس میں دیکھیں لازمی یہ فرمایا گیا کہ حدیث مبارکہ پڑھو اور اس کے بعد آگے پڑھاؤ یا سیکھو پھر آگے سکھاؤ، مراد یہ ہے اس کا جو مفہوم بنتا ہے۔ تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ حدیث مبارکوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھے اور اس پر عمل کرے اور سنانے والے کے لیے وہ صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح، جامع ترمذی اور یہ حدیث نمبر ہے 91۔ اب دیکھیں یہاں پہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اس کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں ہم مل کر یہ نیکی کے کام کریں، اچھے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، تو یہ جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جو جیسے کوئی نیکی کر رہا ہے، یعنی ہمارے کہنے سے ہماری کوشش سے اگر کوئی نیک عمل کی طرف آ جاتا ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو وہ عمل نیک کر رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں نیکی کی باتیں کہتے رہنا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے اور انہیں بھی عمل کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث نمبر 9۔ جس شخص نے کسی اچھے کام کو شروع کیا پھر اس کام کی پیروی کی گئی، ان لوگوں نے بھی وہ کام کیے تو اس کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور پیروی کرنے والوں کی نیکیوں کا بھی، اور ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ جس نے برا کام شروع کیا پھر اس کام کی پیروی کی گئی تو اسے اپنی برائی کا گناہ بھی ملے گا اور پیروی کرنے والوں کی برائی کا گناہ بھی، اور ان کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 92۔ یعنی ہمیں کوئی بھی اس کی میں مزید تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیتی ہوں کہ جب ہم کوئی نیک عمل کی ابتدا کرتے ہیں یا بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں جو بھی نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے اور یہی صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم برائی کی طرف کسی کو بلاتے ہیں اور ایسے عمل کی طرف ترغیب دلاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو تو جو اس کو گناہ ملتا رہے گا تو وہ اس کو بھی گناہ ملے گا جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا تو یہ نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے، میں کس طرف دعوت دے رہی ہوں، تو وہ سوچ لے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، نیکی کا یا بدی کا۔ لہٰذا نیکی کی تبلیغ کرنی چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ تو حدیث نمبر 10 دیکھ لیتے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، اور میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے حکایت لو تو کوئی حرج نہیں، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 91۔ دیکھیں اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایک بات بھی پتہ ہے تو وہ آگے پہنچا دو، اور جو بات پتہ ہوتی ہے نا انسان کو، نیکی کی کوئی بھی ایک اچھی بات پتہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس ایک بات کا جس کو اس نے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے تو وہ اس کا عالم ہے، تو اس ایک بات کو ہی وہ آگے پہنچا دے تو اس ایک بات کا ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اسی کا اس کو انعام بھی ملے گا۔ تو ہمیں کوئی بھی ایک بات، یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے کون سے اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، علماء کے کورسز نہیں کیے ہوئے، ہم کیسے ہم دین کی تبلیغ کریں؟ تو یہ ان کے لیے بہترین جو ہے نا ایک اشارہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز بھی ہے، ایک چھوٹی سی بھی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر آپ سیکھ چکے ہیں یا ایک حدیث مبارکہ بھی سیکھ چکے ہیں تو ہمیں اس کو آگے دینا چاہیے اور وہی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یہ حکم ہر مسلم کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ یہ تبلیغ کرے اور دین کے کام کو آگے لے کر چلے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم عالم تو ہیں نہیں، ہمیں اتنا تو نہیں پتہ تو ہم کیسے آگے بات کریں۔ تو اس بات سے کوئی ڈگری، کوئی بہت بڑا اسکالر بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آتا ہے اتنی بات آگے پہنچا دیں، بس ہمارا فرض پورا ہو جائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔
اب حدیث نمبر 11 دیکھ لیتے ہیں۔ جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا تو اس کو سنت پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 92۔ یعنی ایسی سنت جو بالکل اب ختم ہو چکی ہے، لوگ بہت کم کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کون سی ایسی سنتیں ہیں جن پہ لوگ عمل پیرا نہیں ہیں اور بھلا چکے ہیں، تو ہمیں وہ ڈھونڈ کے سنتیں علم حاصل کر کے وہ سنتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو بتانی چاہیے کہ دیکھیں یہ سنت ہے، اس پہ عمل کریں، تو اس سے بہت زیادہ جو ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں حدیث نمبر 12۔ جو شخص کسی راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 93 ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ دیکھیں، جو شخص کسی راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے چلے، یعنی علم دین حاصل کرنے کی بہت سی برانچز ہیں۔ جیسے علم دین ہم نماز کے بارے میں حاصل کریں، ہم روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اپنے ارکان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اپنے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، مختلف برانچز جاننے کی کوشش کریں، تو جس راستے پہ ہم چلیں گے تو دراصل ہم جنت کے راستے پہ رواں دواں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ حدیث نمبر 13۔ منافق میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق اور دین کا علم۔ اب دیکھیں، منافق ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا، اور جو منافق ہوتا ہے یہاں اس حدیث کے مطابق اس میں 2 چیزیں تو کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اچھا اخلاق، منافق کا یعنی اچھا اخلاق نہیں ہوتا، اور وہ دین کا علم بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اچھا اخلاق ہے، کیا ہمارے پاس دین کا علم ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ علم دین اتنا حاصل کرے کہ وہ عالم بن جائے، بلکہ ہر ایک کے لیے اتنا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کی پریکٹیکل لائف ایزی ہو جائے، یعنی صبح سے شام تک کی جو زندگی ہے وہ انسان کی آسان ہو جائے۔ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اگر والدین ہیں تو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور ہمیں اچھے والدین کیسے بننا ہے۔ مطلب ہر انسان دیکھے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے لائف میں، اس سٹیٹس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مینٹین کرے اور اسلام کے مطابق ڈھالے، اور اسی کو کوشش کرے کہ میں جس لیول پہ ہوں میں بہترین کیسے بن سکتی ہوں یا بن سکتا ہوں۔ تو بس یہی علم دین حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے ہر بندے کے لیے۔ جو تجارت نہیں کرتا کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے تجارت کا علم حاصل کرنا، اور جو خرید و فروخت نہیں کرتا اس کے لیے نہیں ہے ضروری۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو انسان نہیں کرتا تو اس کے لیے ضرورت ہے۔ اب جیسے عورت ہے، عورت کو مردوں کے معاملات کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک عورت ہے، اسے عورتوں کے معاملات اور مسائل کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح سے مرد ہیں تو مردوں کو مردوں والے معاملات کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اس کو مینٹین کرنا ہے، اور عورتوں کو اپنا سٹیٹس دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کس طرح سے ایک بہترین مسلمان عورت بننا ہے، امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی لائف کو دیکھنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے اور اپنی لائف میں اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ بتائی ہیں مرد عورت کے لیے تو ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، فالو کرنا ہے، اور تبھی ہم بہترین انسان یا مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، میری بہت سی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت اگد و محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، اسلام بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، اس کے لیے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ علم حاصل کریں اور پھر بہت زیادہ گیٹ ٹوگیدر ہو۔ اگر آپ کو ایک بھی اسٹوڈنٹ مل جاتی ہے تو آپ اس کو پڑھائیں، ایک خاتون بھی مل جاتی ہے، ایک بچی بھی مل جاتی ہے، اس کو علم کے دین کنوے کریں اور اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس اب کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آج کے دن میں میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے، اور کون سا ایسا کام ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا ہے۔ تو خود پہ خود بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے اور علم دین کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، 24 گھنٹوں میں سے ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو اپنی لائف میں اپنے لیے نکالنا چاہیے۔ جو علم دین حاصل کرنے کا ٹائم ہے وہ خالصتاً ہمارا اپنا ٹائم ہے، ہمارا ذاتی ٹائم ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے علم دین کو حاصل کیا۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو علم دین قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے زیادہ علم دین میں قرآن سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔